हालेलुया 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 आमीन। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम वीक का छठा और लास्ट डे है। हम इसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने पिछले दिनों में हमारे निगरानी और हिफाजत की और हम खुदावंद के हुजूर में ठहरे रहे और खुदावंद ने ये वक्त बख्शा कि हम आज फिर उसके हुजूर में मौजूद हैं और अपने लोगों के लिए शिफायत कर सकें। क्योंकि जिस तरह हमारा मसीहा हमारा यीशु मसीह नासरी हमारे लिए शिफायत करता है और वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है और जब हम उससे दुआ करते हैं तो हमारी दुआ का जवाब देता है। आमीन। आइए आज का जो टॉपिक है वो है सब्र और दुआ। कलाम खुदा में से देखेंगे याकूब रसूल का खत और उसका 5 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत कलाम खुदा में से हम देखेंगे। इसमें लिखा गया याकूब रसूल का खत उसका 5 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत कलाम खुदा में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, बस ए भाइयों खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो किसान जमीन की कीमत की पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मीना के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुनने को खुदावंद की बरकत हो सबके आमीन। सो मेरे से सब लोग की शुक्र सब लोग बैठ जाए। कलाम मुकद्दस में ये लिखा गया कि खुदावंद का दिन जो है वो करीब है। आमीन हालेलुया। खुदावंद का दिन जो है वो करीब है। उसकी आमद तक जो है हमने क्या करना है, सब्र करना है। और जब हम सब्र के साथ खुदा के हुजूर में बैठे रहेंगे तो फिर बरकत पाएंगे। ज़बूर नवीस में ये बात लिखता है, मैं सब्र नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। कहता है मैं सब्र के साथ खुदा की इंतजारी करता हूँ। और यहाँ पर भी नए ड्रामा में ये बात बताई गई कि सब्र के साथ बैठे रहो, इंतजार करो। क्योंकि जिस तरह किसान जो है जब अपनी कीमती पैदावार के लिए जब वो बीज बो देता है, किसान इंतजार करता है मीना का, मींह बरसे ताकि फसल जो है वो तैयार हो जाए। आमीन। इसी तरह कलाम मुकद्दस में बताया गया कि तुम भी सब्र से इंतजार करो, बैठे रहो ताकि खुदा जो है वो वक्त पर तुम्हें क्या करेगा, सरफराज करेगा। खुदा वक्त पर इंसान को सरफराज करता है और वो वक्त से पहले देता नहीं है और वक्त ज़रूरत से ज़्यादा वो देता नहीं है। वक्त जब आता है उस वक्त भी वो देता है और जितनी ज़रूरत होती है खुदा उतना ही मुहैया कर देता है। आमीन। इसलिए खुदा का इंतज़ार करने वाले कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसका इंतज़ार करने वाले कभी शर्मिंदा ना होंगे। जब हम खुदा का इंतज़ार करते हैं तो हम कभी शर्मिंदा नहीं होते क्योंकि हमारा खुदा हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी गई कि तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। सब्र करो और इंतजार करो क्योंकि खुदावंद की आमद जो है वो करीब है। कलाम मुकद्दस ये लिखा गया कि जो इंतजार करेंगे ना वो बरकत पाएंगे। आमीन। और हम इंतजार नहीं करते, कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। हम अपने ताज की भी फिक्र करते हैं और हम खुदा के हुजूर जो है वो उसका इंतजार करते हैं कि हमारा खुदा आएगा और वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। आमीन। और यीशु ने जब वो आसमान पर जा रहे थे उस वक्त भी ये बात शिगिर्दों को कही कि ठहरे रहना उस वक्त तक जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। लोग क्या करते हैं, लोग इंतजार नहीं करते, लोग सब्र नहीं करते,
اور کلام ہمیں یہ بات بار بار سمجھاتا ہے، انتظار کرو، صبر کرو، کیونکہ جب ہم صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں تو برکت پاتے ہیں اور خدا ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ کلام مقدس میں زبور 34 میں لکھا گیا، اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس غریب نے خداوند کو مدد کے لیے پکارا اور خداوند نے میری سن لی اور اس نے سب مصیبتوں سے میری حفاظت کی۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر زبور نویس کی بات لکھتا ہے، کہتے ہیں اس غریب نے خداوند کو مدد کے لیے پکارا۔ ہم سب کیا ہیں؟ ہم کوئی رچ نہیں ہے، کوئی امیر آدمی نہیں ہے کہ ہماری اتنی جائیدادیں ہوں، لیکن ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم ایماندار ہیں۔ آمین۔ اور ایمانداری کے وسیلہ سے ہی خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ سرفراز کرتا ہے۔ اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ اس غریب نے خداوند کو مدد کے لیے پکارا اور خداوند نے سن لی۔ جب ہم خداوند کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو سن لیتا ہے اور وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ اور لکھا ہے، اور اس نے سب مصیبتوں سے میری حفاظت کی۔ مصیبتیں جتنی مرضی آ جائیں، جتنی مرضی پریشانیاں آ جائیں، جتنی مرضی بیماریاں آ جائیں، خدا ہمیں بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ خدا اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی، اور وہ تمام مصیبتوں سے بھی ہمیں رہائی دیتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ جب ہم اپنے خدا کو مصیبت میں پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعا کو سن لیتا ہے۔ آمین۔ ہم جب بھی اپنے خدا کو پکارتے ہیں وہ ہماری دعا کو سنتا ہے اور وہ ہمارے لیے موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کے حضور آئیں گے تو برکت پائیں گے۔ عبرانیوں 13 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ بھلائی کرنا اور سخاوت کرنا، اس کو کبھی بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر کلام مقدس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے تو یہ بھلائی ہے، کسی ننگے کو کپڑا دیں گے تو یہ بھلائی ہے، کسی کی تیمارداری کریں گے تو یہ بھلائی ہے، کسی کی ہیلپ کریں گے تو یہ بھلائی ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا گیا، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولیں۔ جب بھلائی اور سخاوت کرنا نہیں نہ بھولیں گے تو پھر برکت پائیں گے، کیونکہ خدا ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ خدا ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور اگر زمین پر آپ جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں وہ خوش ہوگا تو آسمان پر جو آپ کا اور میرا خدا ہے وہ کیوں نہ خوش ہوگا۔ ہلیلویا، ہلیلویا، تعلیم جا سکتے ہیں۔ آمین۔ میرے ساتھیو، بھلائی کرنا آپ نے کبھی نہیں بھولنا، بھلائی کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ بھلائی اور سخاوت کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ برکت ہے۔ خدائش 28 باب اس کی 3 اور 4 ذرا پڑھیے گا۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے بلند کرے اور بڑھائے تاکہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں، اور وہ ابراہم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے، تاکہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہم کو دی تیری میراث ہو جائے۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ آمین۔ قادر مطلق خدا تجھے کیا کرے؟ برکت بخشے۔ ابراہم کا خدا تجھے کیا کرے؟ برکت بخشے۔ یہ برکت ہے۔ تو جب ہم بھلائی کریں گے، ابراہم کا خدا میں کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ یعقوب کا خدا میں کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔
اسحاق کا خدا میں کیا کرے گا؟ برکت دے گا اور وہ برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، بھلائی کریں گے، بھلائی کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر برکت ہے۔ کیونکہ بھلائی اور سخاوت کلام مقدس میں لکھا گیا کہ کرنا نہ بھولیں، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نئے عہد نامہ کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانے عہد نامہ میں باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ نئے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ ان چیزوں کو نہ بھولیں، یہ چیزیں یاد رکھیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا گیا، جب ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں دیا یکی کے بارے میں، کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 10% دیں پرانے عہد نامہ میں، لیکن نئے عہد نامہ میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 100%، ساری کی ساری کمائی خدا کے حضور میں دے دیں۔ اور یہاں پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے جی پھر اسی کھانا کی ہے، جیسے خدا نے سارا دیتا ہے۔ لیکن جب ہم دیتے ہیں خدا کو، تو خدا آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ انتظام کرتا ہے۔ اس بیوہ عورت نے 2 دمڑیاں، اس وقت مزدوری تھی، اور 2 دمڑیاں اس نے کمائی، اور 2 دمڑیاں ہی جا کے ہیکل میں ڈال دی۔ ہاللیلویا۔ تو مسیح یسوع نے اس کی تعریف کی کہ اس عورت نے، اس بڑھیا نے سب سے زیادہ عطیہ خدا کے حضور میں دیا ہے۔ لوگ تو اپنے مال کی بہتات سے دیتے ہیں، لیکن اس کے پاس تو صرف 2 ہی دمڑیاں تھیں جو اس نے ڈال دی۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا، تو پھر برکت پاتے ہیں۔ خدا کے ساتھ جڑنے سے، خدا کے حضور آنے سے، خدا کے حضوری میں دینے سے برکت ہے۔ خدا آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھولتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا خدا کہاں سے آپ کو دے دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب خدا کے حضور آئے تو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ آئے، کیونکہ خدا کے حضور میں جب ہم خالی ہاتھ آتے ہیں تو پھر ہم برکت نہیں لیتے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا، نئے عہد نامہ میں ہی پالوس رسول جب لوگوں کے پاس جاتے تھے دعا کے لیے، لوگوں کے پاس جاتے تھے کلام سنانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی تم ہیکل میں جاؤ تو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ، پورا ہفتہ جمع کرو، اور باقی جتنا بھی ہے وہ سارا جو ہے جا کر ہیکل میں ڈال دو۔ تو جب ہم ہیکل میں ڈالتے ہیں تو برکت پاتے ہیں۔ آمین۔ خدا کے گھر میں دینے والا کبھی بھی جو ہے وہ خالی نہیں ہوتا۔ خدا کے گھر میں دینے والے کبھی جو ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیونکہ خدا ان کو دیتا ہے، اور خدا ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بات ضرور یاد رکھیں اپنے ذہن میں کہ نیکی کرنا کبھی نہ بھولیں، بھلائی کرنا نہ بھولیں، سخاوت کرنا نہ بھولیں۔ جب آپ کو بھلائی کریں گے، سخاوت کریں گے، تو میرا برکت پائیں گے۔ خداوند اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین، آمین، ہاللیلویا۔